अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ पाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा तजवीद कोर्स का जो लेसन है, जो हमने सीखना है, वो है वक्फ। वक्फ के कायदे आज हमने सीखने हैं कुछ इंशाअल्लाह। तो चलते हैं हम यहाँ पे वक्फ के कायदे की तरफ। तो इससे पहले हमारे जो लेक्चर था तजवीद कोर्स का, वो था हमने सीखा मद। मद सीखा था कि मद क्या होता है, मद की एग्जाम सीखी थी। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, वो वाला लेक्चर वो देख सकते हैं। तो आज हमने वक्फ के बारे में सीखना है। तो वक्फ का जो मतलब है, जहाँ आपको मेरी आवाज कम या ज्यादा कम आने लगता है तो आपने मुझे जरूर बताना है, ताकि फिर जो है मसला ना हो हमारी रिकॉर्डिंग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ के कायदे आज हमने सीखने हैं। तो वक्फ का मतलब क्या होता है कि वक्फ करना यानी कि रुकना। ठीक है, जब कलमा कंप्लीट हो जाता है, बात जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो वहां पे हमने रुकना है, तो वो वक्फ कहलाता है। वक्फ के जो है तीन वजूहात हैं। तीन वजूहात की बिना पर हम क्या करते हैं, वक्फ करते हैं। तो वो कौन कौन सी, ये देखें। पहली तो ये कि जब हमारे पास जो है कुरान पाक में एक गोल निशान नजर आता है, आयत जब खत्म होती है, वहां पे हम वक्फ करते हैं। दूसरी वजह ये होती है, वहां पर हम देखते हैं हा, जी, काफ, कफ, या सल्ली, या वक्फ। इस तरह की जब हम अलामात देखते हैं तब वक्फ करते हैं। तीसरी जगह जब हम जो है आयत पढ़ते पढ़ते हमारा सांस टूट जाता है, जब हम वक्फ करते हैं। लेकिन वहां पे वक्फ नहीं किया जाता, लेकिन जहाँ तक हमारा सांस देता है, तो सांस साथ देता है, वहां तक हम सांस को जारी रखते हैं। जैसे ही सांस हमारे टूट जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सांस टूट जाते हैं, तो हम वहां पे वक्फ करते हैं। ये तीन जगह होती है जहाँ पे हम वक्फ करते हैं। तो अब किस तरह से, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे जायज है, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये आज हमने यहाँ पे देखना है। तो वक्फ का जो मतलब है, कलमे के आखिर में सांस लेकर ठहरना, रुकना। कलमे से मुराद क्या है कि वो लफ्ज आगे किसी दूसरे लफ्ज मिलाकर लिखा हुआ ना हो। जैसे कोई एक जुमला कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पे वक्फ करते हैं। जैसे मिन कुम में मीम पर वक्फ करना। मिन कुम में क्या है, लफ्ज बात है आगे खत्म में से। अब यहाँ पे जो है मीम पर वक्फ करना, ये क्या है, वक्फ है। रुक गए, सांस रुक गया हमारा। उसके बाद आता है वक्फ में कलमे के आखिरी हरूफ को मौकूफ अलैह कहते हैं। मौकूफ अलैह कहते हैं, और इस पर ठहरने की कवायद हैं जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। मौकूफ अलैह क्या मतलब कि जैसे जब कोई आयत हमने पढ़ी और उसका आखिरी लफ्ज है जहाँ पे हम रुक रहे हैं, आखिरी हर्फ, उस हर्फ को क्या कहेंगे, मौकूफ अलैह। अगर मौकूफ अलैह पहले ही साकिन हो, तो इस पर सांस लेकर ठहरना ही वक्फ कहलाता है। मतलब क्या, अब देखिए मौकूफ अलैह क्या हमने देखा। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो आपने एंड तक जो है इसकी प्रैक्टिस को, एंड तक आपने अच्छे से सुनना है जो रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे देखें यहाँ पे जो ये निशान आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे वक्फ हो रहा है। तो अब इससे जो वक्त से पीछे वाला जो मौकूफ अलैह है, जहाँ पे वक्त हो रहा है, उस वो वाला हर्फ, आखिरी कलमे का वो वाला हर्फ, ये जो है ये पहले से साकिन है होगा, तो ये क्या है, ये वक्त कहलाएगा। फला तक़हर, फला तनहर। इसी तरह हम वक्त करते हैं, आखिरी वाले हर्फ को हम ला हर्फ को साकिन कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर मौकूफ अलैह पहले ही साकिन हो, तो इस पर सांस लेकर ठहर जाना वक्फ कहलाता है। अब जो है कुछ अब मैं एक इसका कायदा
ایک ہی قاعدے میں ہم کافی چیزیں اس کی جو ہے کرتے ہیں کہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں زبر، زیر، پیش، دو زیر اور دو پیش میں سے کوئی حرکت نہ کرے اور وہاں اگر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا. جیسے کسی بھی کوئی آیت ہوتا ہے موریہ، جیسے الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہوتے ہیں یہ والا نشان، تو عالمین لکھا ہوتا ہے. تو جب ہم وقف کریں گے اس کلمے پہ موقوف علیہ پہ زبر ہے تو ہم کیا لگا دیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے، اس کو ساکن لگا دیں گے، تو پھر ہم اس کو وقف کریں گے عالمین. اسی طرح پڑھتے ہیں ہم. اسی طرح اگر دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں یا پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو تو ہم نے اس حرف کو کیا کر دینا ہے، ساکن لگا کے پھر وقف کرنا ہے. اور اگر دو زبر ہوں جیسے ابدن، ابدا، دا، تو جیسے دو زبر ہوں تو ہم نے اس کو ایک زبر میں بدل دیا. اب اس کے دوسرا پوائنٹ دیکھیں، موقوف علیہ پر عارضی حرکت ہو، جیسے قالبیر، قالب الاعراب میں تا پر وقف کریں. کریں تو ایک ہی طریقہ ہے، اس کو ساکن پڑھ کر رکھیں، رکیں، پھر کسی سے ملا کر پڑھیں. قالت یہ تا ہے، قالت الاعراب میں تا پر وقف کریں تو ایک ہی طریقہ ہے، اس کو ساکن پڑھ کر رکیں پھر پیچھے سے ملائیں. اگر جیسے ہماری جو ہے آج ہی ہم حرکت جیسے ہم پڑھتے پڑھتے بیچ میں رک جاتے ہیں، سانس چھوڑ دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہمارا سانس رک گیا جیسے قالت، پھر ہم کیا کریں گے، اس پہ ہم عارضی حرکت ساکن لگائیں گے. پیچھے سے ہم آیت پڑھتے آ رہے ہیں، یہاں پہ ہمارا رک گیا تو ساکن عارضی وہ لگائیں گے خون، اور پھر کیا کریں گے، پیچھے سے ہم لفظ کو ملائیں گے جو بھی ہوگا، پھر قالت الاعراب میں اس طرح سے پڑھیں گے. یعنی کہ جہاں ہمارا بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو ہم نے پیچھے سے لے کے آنا ہے. ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ دوبارہ آگے سے پڑھتے جائیں گے اور سانس چھوڑتے جائیں گے تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. پھر موقوف علیہ گول تا ہو تو اس کو ساکن ہاں سے بدل دیتے ہیں. اب گول تا آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں اس طرح سے جو گول تا ہوتا ہے یہ لکھا ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم نے وقف کی صورت میں ساکن ہاں سے بدل دینا ہے. اب وہ کیسے، جیسے حامیتن لفظ ہے، حامیتن، وہاں پہ یہ والا تا آ رہا ہے، یہ اس طرح سے کر کے، یہ بھی ہا کی ہی ایک شکل ہے نا، حامیتن. تو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم ہا میں بدل دیں گے، حامیہ ساکن میں بدل دیں گے، ساکن ہا میں بدلیں گے. جہاں پر گول تا آئے وہاں پہ بس آپ نے اس تا کو ہا میں بدل دینا، ساکن ہا میں. جیسے حسنتن پر وقف کرنا چاہیں تو حسنہ پڑھیں گے، حسنہ، حسنہ. اگر پہلے سے ہی گول تا کی بجائے ہا ہے مگر الٹی اس پر الٹی پیش یا کھڑی زیر ہے تب بھی اس کو ساکن ہا کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے دیکھیں یہ ہا ہے اور ہا کے اوپر کیا ہے، گول ہا کے اوپر کیا ہے، الٹا پیش اور کھڑی زیر ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کو ساکن ہا میں بدل دیں گے. رسولہ، ورسولہ، ورسو کو کیوں میں نے کھینچا، یہ ادھر واو مدہ ہے. تو ہم نے ایک ایک پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کلمے کو پڑھنا ہے، ہم نے آیت کو، لفظ کو، ورڈ کو پڑھنا ہے. ورسولہ ربی، وقف کی صورت میں ہم ایسے پڑھیں گے. ویسے کیسے پڑھیں گے، ربی ہی، ربی ہاں میں بدل دیں گے، ساکن ہاں میں. پھر موقوف علیہ گول تا کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، اگر اس طرح کھڑی زبر، اس کے علاوہ گول تا کے علاوہ کوئی اور حرف ہو اور اس کے اوپر کھڑی زبر، دو زبر یا زبر کے ساتھ
الف ہو اور آخری حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اب وہ کیسے؟ جیسے یہ دیکھیں والضحا، اب کھڑا زبر ہے آخری والے حرف میں. گول تا کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. گول تا کے علاوہ کوئی بھی کلمہ ہو آخری میں اور اس کے اوپر کیا ہو، کھڑی زبر ہو یا کھڑی زبر ہو یا دو زبر ہو یا زبر کے ساتھ الف ہو، تو ہم کیا کریں گے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. جیسے والضحا، دو زبر کی مثال کیا ہے، ما ان. اب کیا کیا ہم نے، اس کو ماں کو لمبا کیا، ما ندا ان، ندا ان. وہ ہم کیوں ہم نے لمبا کیا، کیونکہ یہاں پہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو ہم نے اس کو لمبا کیا. اور زبر کے ساتھ الف کی مثال جیسے کانا، یہ الف مدہ کی مثال ہے. یہ آپ نے چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس کو غور کرنا ہے اور ساتھ اپنے اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ تعالی. جیسے ذہب وغیرہ. اس میں کیا ہوگا، وقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن بس کیا کریں گے، ہم اس کو لمبا کریں گے. جیسے یہ الف مدہ آگے ہمیں مل جائے گا. موقوف علیہ پر ایک زبر ہو تو اسے ساکن پڑھیں گے. جیسے خلقہ، میں نے آپ کو وہ پوائنٹ ابھی اوپر بتا چکی ہوں، وہ سارا پوائنٹ یہ اگین یہاں پہ لکھ جا رہا ہے. موقوف علیہ پر ایک زبر ہو تو اسے ساکن پڑھیں گے. جیسے خلقہ کو ہم وقف میں کیسے پڑھیں گے، خلق خلق. کیوں کیا ہم نے، کیونکہ اس سے یہ قلقلہ کا حرف ہے، ہم نے اس کے قلقلہ بھی کرنا ہے. قلقلہ کس صورت میں ہوتا ہے، جب جزم ہوتی ہے قاف طا با جیم دال کے اوپر جب جزم لگ جائے تو ہم اس کو قلقلہ کرتے ہیں اس کے اوپر. تو یہاں پہ خلق وقف میں جس کو جزم لگ گئی ہم اس کو قلقلہ کریں گے. جو بات سمجھ نہ آئے آپ نے اسی ٹائم مجھ سے پوچھنی ہے اور اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے. موقوف علیہ پر ایک زے ہو یا دو زے ہوں، جیسے تاللہ اور نعیم، تو ایسی صورت میں وقف کے دو طریقے ہیں. جیسے تاللہ تو ہم کیا کریں گے، تاللہ، نعیم نعیم، ایسے پڑھیں گے. اب کیسے، اب وقف اس کے دو طریقے کون سے ہیں، وقف بال اسکان، مطلب ساکن پڑھ کر ٹھہر جانا، ساکن پڑھ کر ٹھہر جانا. جیسے تاللہ، نعیم. وقف پھر روم کیا ہوتا ہے، یعنی موقوف علیہ کی حرکت کو آہستہ پڑھنا، اس کی حرکت کو آہستہ پڑھنا، یہ موقوف علیہ. تاللہ ایسے. موقوف علیہ پر ایک پیش یا دو پیش ہوں جیسے نستعین ہوں، تو ایسی صورت میں وقف کے تین طریقے ہیں. وہ کون سے، ساکن پڑھ کر ٹھہر جانا، وقف روم یعنی موقوف علیہ کی حرکت کو آہستہ پڑھنا، یا تیسرا وقف شمال کرنا. شمال کرنا مطلب حرف کو ساکن ہی پڑھنا مگر ہونٹوں کو اس طرح گول کرنا جیسے پیش پڑھتے ہیں نستعین نستعین، اس طرح سے، مطلب نستعین کر کے ہونٹ کو گول کر دینا. تو ہم بہتر ہے ہم اس طرح پڑھیں نستعین. ٹھیک، یہاں تک کوئی پرابلم تو مجھے بتا دیں. یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو پوائنٹ ہے کہ وقف میں ادھر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی لیکن لمبا ہو رہا ہے. تو آپ کو جب بتایا تھا کہ کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، کھڑا زبر کھڑی پھر الٹا پیش کو لمبا کرتے ہیں، ساتھ مد ہے تو اس کو لمبا کیا جاتا ہے. اور الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو، یعنی حروف مدہ میں سے کوئی لفظ ہو تو اس کو لمبا کریں گے وقف میں بھی. اور لیکن وقت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جیسے ہم اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے کانا کان، ایسے نہیں ہم اس کو پڑھ سکتے کیونکہ یہ کیا ہے، مدہ والا حرف ہے. الف مدہ، خالی الف سے پہلے زبر ہے تو کانا کانا ایسے پڑھیں گے، لمبا تھوڑا سا کر دیں گے. ذہب بہ بہ، تو کھڑی زیر ہو ہاں پہ یا الٹا پیش ہو تو ہم اس کو ساکن کریں گے. گول تا کو ہم ہائے ساکن میں بدل دیں گے. یہاں تک کوئی مسئلہ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو جلدی سے پوچھ لیجیے، کوشچن کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نماز پڑھ لیں.
यहाँ پہ تو نماز ہو چکی ہے، آپ پڑھ لیجئے، ہم ریکارڈنگ آپ سے لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ میں چلیں تو بھی ٹھیک ہے، پڑھ کے شکریہ. بیٹھی تھی نماز. جی چلیں، وقت کے نہیں ہمارے مزید. یہاں ابھی اچھا اچھا ٹھیک ہے. وقف کے مزید جو احکام ہے وہ کیا کیا ہے؟ اب نیکسٹ ہمارے جی جی تو معنی پر نظر رکھتے ہوئے جہاں بات پوری ہو وہاں ٹھہرنا وقف اختیاری ہے. ٹھیک، جہاں بات پوری ہو رہی ہے تو وہاں پہ ٹھہرنا وقف اختیاری ہے. اور اگر بات تو ختم نہیں ہوئی مگر رکنا پڑا تو اسے وقف اضطراری کہتے ہیں. اب بات پوری ہونے کے 3 درجات ہیں، وہ کون سے؟ جہاں مضمون ختم ہو جائے وہاں ٹھہرنا کیا کہلاتا ہے؟ وقف تام کہلاتا ہے. مطلب یہ والا جو وقف ہے، یہ والی جہاں پہ علامت ہوگی اس کو کہیں گے ہم وقف تام. یہ والی جو علامت ہوتی ہے اس کو ہم وقف تام کہتے ہیں. جیسے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، میں نے وقف میں اس کو کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ یہ کیا تھا؟ مدہ، واو مدہ تھا. اور یہ نون پہ میں نے کیا کیا؟ ساکن لگایا کیونکہ اس کے اوپر کیا تھا؟ زبر تھا. مفلحون. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہے؟ جہاں جملہ تو ختم ہوا مگر مضمون ابھی ختم نہ ہوا ہو تو وہاں رکنا وقف کافی کہلاتا ہے. جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ تو آپ کو جب پتہ چلتا ہے، جب ہم ترجمہ سیکھتے ہیں، ترجمے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اب وہ جو کچھ ہم نے دیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. تو کیا دیا ہم نے ان کو، وہ کیا خرچ کرتے ہیں، وہ آگے آیت میں بتایا جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ جیسے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. یہاں پہ کون سے لوگ کامیاب ہیں وہ بات پیچھے ہو اور وہ وقف تام ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ اور جو کچھ دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ بھی جو ہے آگے بات ہوگی یا کچھ بات پیچھے ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو سیشن ہے یہ ترجمہ والا انشاءاللہ تعالی وہ سٹارٹ ہوگا جنوری میں. ترجمے سے ہم سیکھیں گے اور ساتھ ہم تجوید بھی سیکھیں گے. تجوید سے قرآن پاک مکمل قرآن پاک سٹارٹ کریں گے. تو جو بھی اس کے اندر انرولمنٹ اپنی کروانا چاہتے ہیں اس منتھ سے ہی اپنی سیٹس کو بک کروا لیجئے. یہ والا جو آپ کو نمبر نیچے مینشن کیا گیا اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انرولمنٹ کروا سکیں. انشاءاللہ تعالی ہم یوٹیوب پر بھی اس کی جو ہے ایک اپلوڈ کر دیں گے کہ کب سے ہمارا اور کیا پروسیس ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا یہ کورس. آپ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں فیمیلز کو ایڈ کرائیں تاکہ وہ سیکھ سکیں ترجمے کو گھر بیٹھے اور اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں. قرآن پاک ہم اس میں مکمل اسٹارٹ کرنے والے ہیں. اچھا جی چلیں آگے چلتے ہیں. اگر مضمون یا جملہ تو ختم نہیں ہوا مگر جملے کے دوران ایسی جگہ ٹھہرا کہ بات کا کچھ تک سمجھ میں آ جائے تو وقف حسن کہلاتا ہے. جیسے کہ بسم اللہ، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ وقف حسن. اب یہاں پہ کیا بات ہوگی؟ شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے. تو یہاں پہ ایک جملہ کمپلیٹ ہوا ہے تو یہاں پہ اگر ٹھہرا تو وہ کیا کہلائے گا؟ وقف حسن. اور جیسے اگر یہاں پہ ٹھہرا کہ اگر ایسی جگہ وقف کر دیا جس سے کچھ بات بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ یہ کیا کہلائے گا؟ وقف کبیح کہلائے گا. جیسے ایاکا پہ ٹھہر گیا تو ایا کا مطلب کیا ہے؟ کہ تجھ ہی سے. ایاکا تجھ ہی سے. تو اس میں کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، اس میں جملہ ہی اس بات ہی نہیں سمجھ آ رہی تو یہ کیا ہے؟ وقف. وقف کبیح کہلائے گا اگر یہاں پہ یہ ٹھہر گئے تو. اچھا اگر معنی معلوم نہ ہو تو بہتر ہے کہ یہ وقف کی علامات پر ٹھہرے جو درج ذیل دیے گئے ہیں. اچھا ہمیں اب معلوم نہیں ہے، فرض کریں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ معنی کیا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ کون سا وقف حسن ہے اور کون سا تام ہے، کون سا کافی ہے، کون سا کبھی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مندرجہ ذیل نیچے آپ کو وقفی علامات دی گئی ہیں، آپ نے اس کے اوپر ٹھہرنا. تو اب وہ دیکھتے ہیں ہم. اب پہلا جو ہے اس آیت پر ٹھہرنا
یہ والا جو گول نشان ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ٹھہرنا، یہ وقف تام ہے. میں نے ابھی آپ کو اوپر بھی بتایا یہاں پر بہترین موقع ہے، یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے. دوسرا میم، اچھا جی اب جیم پہ وقف کرنا کا کیا ہے؟ جیم پر جو ہے رکنا جائز ہے، وقف کرنا جائز ہے، رک سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ وہاں پر رک جائیں. نہیں رکنا بھی جائز ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، لیکن رکنا جو ہے بہتر ہے اور نہ بھی رکے تو بھی جائز ہے. پھر اس کے بعد ہے قاف. قاف کو کہتے ہیں، اچھا جیم کو جو کہتے ہیں وہ وقف جائز کہتے ہیں اور تا کو کہتے ہیں وقف مطلق ٹھیک ہے. یعنی اب یہ جملہ پورا نہیں ہوا اور جو ہے یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ رکنا ہے. ابھی جملہ پورا نہیں ہوا اور لیکن یہاں پہ ہم رک سکتے ہیں، رکنا ہے. قاف پہ رکنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. اور میم پہ کیا ہے؟ وقف لازم. یہاں پہ لازم رکنا ہے، لازمی رکنا ہے. اب یہ جیسے یہاں پہ بتایا آپ کو میم تو جیم ان کے علاوہ باقی علامات ضعیف ہے. میم تو جیم پہ آپ نے رکنا ہی رکنا ہے. اس کے بعد ہے قاف اور صاد. تو صاد کیا ہے؟ صاد وقف مرفی کہلاتا ہے، یعنی نہیں رکنا. یہاں پہ اگر تھک جائیں تو ہم رک سکتے ہیں. صاد پہ اگر تھک جائیں تو وہاں پہ رک سکتے ہیں لیکن نہیں رکنا بہتر ہے. قاف کیا ہے؟ قاف کہتے ہیں کاف کا جو ہے اس پہ قیل علیہ الوقف. قیل علیہ الوقف، نہیں رکنا بہتر یہاں پہ ہے. بعض نے کہا ہے کہ رکنا ہے اور بعض نے کہا ہے نہیں رکنا. تو قاف پر نہیں رکنا. قاف اور صاد وغیرہ ضعیف ہیں بلکہ بعض میں نہ رکنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو مینشن کیا. ٹھیک، پھر تین نکات والا ایک آ جاتا ہے. اچھا اس کے بعد میں آپ کو مزید بتانا چاہ رہی ہوں، وہ آپ جو ہے نوٹ کر لیں. زا، زا جو ہے ایک جگہ زا بھی آتے ہیں قرآن پاک میں. زا کا مطلب وقت مجوز، یعنی رکنا بالکل نہیں بہتر، بالکل نہیں وہاں پہ رکنا ہے، ٹھیک ہے. رکنا نہیں ہے وہاں پہ ہم نے. اور پھر کیا ہے؟ ہا ایک آتا ہے، سوری لا آتا ہے، لام الف لا لکھا ہوتا ہے. تو لا کا مطلب بھی ہے کہ وہاں پہ نہیں رکنا. پھر آتا ہے فل، ایک لکھا ہوتا ہے قرآن میں اس طرح سے سواد اور لا سل. تو اس کا مطلب ہے قد یوسل، یعنی رکنا ہے، رک جائے. اگر نہ بھی رکے تو بھی جائز ہے. اس جگہ پہ اگر نہ بھی رکے تو بھی جائز ہے لیکن رکنا جو ہے بہتر ہے، رک جائے. پھر صلی اس طرح سے آتا ہے، ایک لکھا ہوتا ہے یہ. تو یہاں پہ کیا ہے؟ صلی الوصل الاول، یعنی یہاں پہ بھی ہم نے نہیں رکنا، اس پوائنٹ پہ بھی ہم نے نہیں رکنا. اب اس کے بعد آتا ہے ایک یہ والا جو نشان طرح سے بنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ آیت ہونے میں اختلاف ہے تو نہ رکنا بہتر ہے. یہاں پہ ہم نے نہیں رکنا، اس جگہ بھی ہم نے نہیں رکنا، یہاں پہ اختلاف ہے. پھر اس کے بعد ایک جگہ آتا ہے یہ اس طرح سے قاف اور فا، قف اس طرح سے لکھا ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ بھی رکنا ہے ہم نے، ٹھیک. پھر اس کے بعد سکتہ ہے، پھر وقفہ ہے. وقفہ میں بھی رکنا ہے اور بات ہم کرتے ہیں اس کی وقف سکتہ کی. نہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی معانقہ کی. ویٹ ذرا اس کو ہم ریس کرتے ہیں. معانقہ ہوتا ہے، معانقہ میں دو جگہ یہ ٹائم آتے وقت. وہ کس طرح سے کہ 3 ڈاٹس آتے ہیں، 3 نکات جو ہر دفعہ قریب قریب 2 جگہ پر ہوتے ہیں. حاشیہ میں لفظ مع یا معانقہ لکھا ہوتا ہے. یہ 2 لفظ آپ کے پاس لکھے نظر آتے ہیں. یہاں دونوں میں سے ایک کا رکنا ہوتا ہے. آپ کیسے کس طرح سے آپ کے پاس یہ آ سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جیم لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے ڈاٹ بنے ہوتے ہیں. یہ ایک ہی آیت میں آپ کے پاس 2 دفعہ آ رہے ہیں.
ایک ادھر لکھا ہوتا ہے ایک ادھر اور بیچ میں یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے اور یہ خالی اس میں بھی آپ کے پاس یہ آ سکتے ہیں 3 ڈاٹس. ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یا تو آپ اس 3 ڈاٹ پہ رکو اور یہاں پہ نہیں رکنا یا آپ یہاں پہ رک گئے ہو تو اگلے والے پہ نہیں رکنا دونوں میں سے ایک میں آپ نے رکنا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں معانی کا یا تو اس میں رکنا ہے یا تو ہم نے اس میں رکنا ہے یہاں تک اس کی سمجھ آ گئی معانی کا کی اس کے بعد دیکھیں سکتا ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد بعض وقف کے موقع پر حاشیے میں یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں یعنی وقف نبی لکھا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے وقف منزل وقف جبریل علیہ السلام وقف غفران یہ لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا تھا تو یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے وقف منزل لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے وقف کیا تھا وقف جبریل بھی کئی جگہ لکھا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ وقف جبریل یعنی جبریل علیہ السلام نے جو ہے وقف کیا تھا وہاں پہ ٹھیک ہے اور وقف غفران جہاں پہ لکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے کہ وقف کر کے وہاں پہ ذرا وہاں پہ رک کر ہم نے مغفرت کی اللہ پاک سے دعا کر وہاں پہ ہم نے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی وقف غفران میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وقف کر کے رک کے دعا کریں اور مغفرت کی اپنے لیے جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان 3 جگہوں پر رکنا جو ہے مستحب ہے اور اس پر رکنا بھی بہتر ہے وقف غفران پر رکنا بھی بہتر ہے اچھا جی یہاں تک آپ کو کلیئر ہے اب نیکسٹ دیکھیں جب درجے بالا جگہوں پر رکے تو پیچھے سے دہرانے کی ضرورت نہیں اگر اسی جگہ رکے جہاں لا لکھا ہو یا رکنا مناسب نہ ہو تو وہاں سے پیچھے سے ایک دو لفظ الفاظ لوٹا کر پڑھنا چاہیے اور کسی کلمے کے درمیان میں کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے ایسا کرنا بڑی غلطی کیونکہ ہمارے جو معنی چینج ہو سکتے ہیں نا اگر ہم کسی بھی جگہ ہم بلا وجہ رک گئے لیکن جو ہم نے یہاں پہ وقف کی علامات پڑھی ہیں اس جگہ پر رکنا ہمارا جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور جگہ رکے یا سانس ہمارا ٹوٹ گیا تو ہم نے کیا کرنا پیچھے سے ایک دو لفظ پیچھے سے ملا کے دوبارہ آیت سے پڑھنا ٹھیک ہے پھر اگر آگے جا کے سانس ٹوٹ گیا پھر پیچھے 2 لفظ ہم نے ملا کے پھر آگے سے پڑھنا اگر ہم نے آگے سے پیچھے سے نہیں ملایا تو پھر وہ غلط ہو جائے گا وہ بڑی غلطی ہو جائے گی ٹھیک ہے آج میں کہہ رہی ہوں سارا ہم جو ہے کور کر لیں تو چلیں اب نیکسٹ جو ہے کیا ہے یہاں تک سمجھ آ گئی جتنا بھی ابھی تک آپ کو سمجھایا گیا یہاں تک سمجھ آ گئی جتنا بھی سمجھایا گیا ابھی ہمارے پاس جو ہے میٹنگ بھی آف ہونے والی ہے تو اس کو ہم سکتا کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں قرآن پاک میں 4 جگہ سکتا لکھا ہوتا ہے مطلب ایک آپ کے پاس جو ہے علامت آتی ہے یہ آئین کی آئین کا مطلب ہوتا ہے کہ رکوع ختم ہو رہا ہے یہاں پہ اور اچھا سکتا اور وقفہ کی بات کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ اب سکتا کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارا جو ہے سانس جو ہے وہ ہم روکے رکھتے ہیں اور آواز ہماری بند رہتی ہے جیسے دیکھیں بل رانا کہیں جگہ ہمارے پاس قرآن میں لکھا آتا ہے تو جیسے قرآن پاک میں 4 جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان مقامات میں سانس لیے بغیر طرح رکتے ہیں مگر اس کے فوائد عمل کرتے ہیں یعنی سورہ کہف میں سکتا کے مقام پہ عوضاً کے 2 جگہ پر کو الف سے بدل دیں گے جیسے عوض ایسے مطلب ہم نے کرنے وقت علامت سے موجود لہٰذا وقت کرنا صحیح ہے اب یہ آپ جو ہے دیکھ لیجیے سورہ یاسین میں نم مرقدینا کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سکتا کریں گے یہاں پر یہاں بھی وقت علامت
بھی موجود ہے، لہٰذا وقف کرنا بھی صحیح ہے۔ یہاں پہ آپ نے سورہ یاسین میں دیکھا ہوگا من مرقدنا، یہاں پہ سکہ بھی آتا ہے اس کے بعد، اور یہاں پہ جو وقف کی علامت بھی آتی ہے، تو ہم سکہ بھی کریں گے، سکہ کرتے ہوئے بھی اسی طرح پڑھتے ہوئے سکتہ کریں گے، اور یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو سکتہ کے طریقہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہ ایک لفظ ہے من راکن، تو بیچ میں اس کے لکھا ہوا ہے سکتہ، کیسے کرنا ہے ہم نے من راکن۔ اب میں چپ رہی تھی نا اتنی دیر، ایک سیکنڈ، تو کیوں اس میں میرا سانس کیا ہے، میں نے بند رکھا ہوا تھا، اپنا اسٹاپ کیا ہوا تھا، سانس میں لے نہیں رہی تھی اور آواز میری بند تھی۔ من راکن بل رانا، بل رانا، اس طرح بل رانا، سانس ہمارا جو ہے جاری نہیں ہونا چاہیے سکتے کے بعد، اس میں جیسے یہاں پہ بل رانا، اس طرح۔ اب اس کے بھی پہلے تھے کہ من کے نون کو ساکن پڑھتے ہوئے ہی سکتہ کریں گے، اس نون کو را میں نہیں ملائیں گے، جیسے ہم ایسے نہیں کریں گے مر راکن، نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے من راکن۔ اب اسی طرح آگے دیکھیں کہ وقفہ اس طرح لکھا ہوتا ہے کئی جگہ، اس طرح وقفہ ایسے کر کے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو کیا ہے یہاں پہ وقفہ ہے، یہ بھی سورہ کی طرح ہی ہے، لیکن یہاں پہ آواز تھوڑی دیر زیادہ دیر تک ہم اس کو جو ہے روکیں گے، جیسے وَاغْفِرْ لَنَا، میں سانس نہیں لے رہی ادھر بیچ میں، ٹھیک ہے، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا، اس طرح سے۔ یہ بھی وقفہ کی جو علامت ہے جہاں پہ آئے، تو یہ بھی اسی کی طرح ہے۔ اب جلدی جلدی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہماری میٹنگ کو آف کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ جو ہے کچھ جگہ ہے جہاں پہ سین اور صاد اکٹھا آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے وَيَبْسُطُ میں سین کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے سین کا مخرج نکالیں گے سیدھے پہ وَيَبْسُطُ، اور یہاں پہ جو ہے سین کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے بس بس بس، یہ پارہ نمبر 8 رکو نمبر 16 میں۔ المصیط، یہاں پہ جو ہے کیا کریں گے المصیط، مسیطرون، المسیطرون بھی پڑھنا، سواد کے ساتھ مخرج بھی پڑھنا ٹھیک ہے، اور سین کے ساتھ بھی جائز ہے، تو ہم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ بمسیطر میں کیا کریں گے، سین پڑھنا جائز نہیں ہے، اور سواد پڑھیں گے، ہم سواد کا مخرج پڑھیں گے جہاں پہ یہ سین چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہاں دو لفظوں کے درمیان میں چھوٹا سا نون مقصور، یعنی کہ نون ایک کتنی ہوتا ہے، اس کے چھوٹا سا نون نیچے اس کا لکھا ہوتا ہے، کیا کریں گے اس سے پہلے یا بعد میں یا دونوں جگہ الف حمزہ ہوتا ملا کے پڑھیں، ملا کر پڑھتے وقت اس نون کو پڑھتے ہیں، جیسے الف حمزہ کو نہیں پڑھتے، جبکہ رکنے کی صورت میں الف حمزہ کو پڑھتے ہیں، نون کو نہیں پڑھتے، جیسے تدیرو، اگر یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا تو ہم کیا کریں گے، صرف تدیر پڑھیں گے، اور آگے کیا کریں گے الذی، قدیر، قدیر، سوری اگر وقف کر دیا ہم نے ادھر دیکھو ایسے آتا ہے نا، چھوٹا سا کئی جگہ لکھا ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں گے قدیر الذی، وقف کر دیا تو قدیر، پھر آگے الذی، پھر اگر ہم نے وقف یہاں پہ نہیں کیا تو ہم پڑھیں گے قدیر الذی، قدیر الذی، اور اگر یہاں اسی طرح آگے دیکھیں فخور، فخورا، پھر آگے الذین، اگر وقف نہیں کیا تو فخورا الذین، یہ اس طرح سے۔ تو امید ہے کہ آج کے لیسن کا ہمارا یہ اچھا لگا ہوگا، اس سے آپ کو جو ہے بہت فائدہ بھی ہوا ہوگا، یہاں تک کچھ بھی نہ سمجھ آئی ہو یا کچھ بھی کوئی ڈاؤٹ ہو، چھوٹا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ نے ضرور آپ کو کوشچن آنسر کریے تاکہ آپ کے ڈاؤٹ کلیئر ہو سکے، کانسیپٹ کلیئر ہو سکے، تاکہ جب آپ جو ہے آگے کسی کو بتا سکیں یا پڑھنے بیٹھے تو آپ کو جو ہے کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ نے لیکچر کو بار بار سننا ہے تاکہ آپ کی جو ہے پریکٹس ہو سکے اور آپ کو سمجھ آ سکے، اس میں کوئی بھی آپ کی کوئی جو ہے ڈاؤٹ ہے وہ پوچھیں آپ نے۔ ہمارا جو ہے اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے جو کورس ہے جو جنوری سے اسٹارٹ ہونے والا ہے،
جو بھی اس کی میں کچھ یہاں پہ بھی آپ سے ڈیٹیل شیئر کر دیتی ہوں کہ جو بھی نومبر میں اپنی ایڈمیشن کرواتے ہیں ان کا جو ہدیہ ہے منتھلی وہ 1000 ہوگا. اگر وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو ایڈ کرواتے ہیں تو ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا 70%. تو اس کا ہدیہ 800 ہو جائے گا. اگر 2 لڑکی کو اپنے ساتھ ایڈ کرواتے ہیں تو 600 ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. یہاں تک آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی تو آپ نے ضرور پوچھنا ہے. فور مور انفارمیشن یا ایڈمیشن کے لیے آپ نے اس نمبر پہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا ہے. فیمس کے لیے کورس کروایا جا رہا ہے جو جنوری سے اسٹارٹ ہوگا. اس کے اندر ہماری مکمل قرآن پر تجوید ساتھ ہوگا. اپنی بچیوں کو اور خود بھی ضرور اس میں ایڈمیشن کروائیں تاکہ آج کا جو ہے تجوید بہتر ہو سکے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کی کہ ترجمہ بھی ہم لفظی سیکھیں اور آپ سب کو کی جو پریکٹس ہے وہ آپ کی مکمل کروا سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کوشش ہوگی کہ واٹس ایپ پر بھی ہم کلاس لے سکیں. کیونکہ نیٹ کا ایشو ہوگا وہ واٹس ایپ پر کلاس جو ہے وہ ارینج کر سکتے لے سکتے ہیں. بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.